बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में इस्लामिक स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं। 6 हिजरी यानी हिजरत के छठे साल सुलह हुदैबिया हुआ। हिजरत के छठे साल सुलह हुदैबिया। कभी कभार ये भी पूछा जाता है ग़ज़वा हुदैबिया, इसको ग़ज़वा हुदैबिया भी कहा जाता है। कुल ग़ज़वात की तादाद 27 है। इस ग़ज़वात की तारीख़ में या ग़ज़वात के लिस्ट में ग़ज़वा हुदैबिया भी शामिल है। ये भी ग़ज़वा है चूँकि मुसलमानों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की और लड़ने का बाकायदा इरादा किया, इसलिए इसको ग़ज़वा हुदैबिया भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप क्लियर रखें अपने ज़हन में कि ये सुलह हुदैबिया भी है और ग़ज़वा हुदैबिया भी है। अब आते हैं हिजरत के छठे साल जब सुलह हुदैबिया हुआ या ग़ज़वा हुदैबिया हुआ, उसके बाद कौन से वाक़यात हुए, उन वाक़यात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुलह हुदैबिया को सवाल ये पूछा जाता है कुरान अज़ीमुल शान में क्या कहा गया है। सुलह हुदैबिया को कुरान अज़ीमुल शान में फ़तह मुबीन कहा गया है। क्या कहा गया है? फ़तह मुबीन। What do you know about फ़तह मुबीन? फ़तह मुबीन से मुराद है ओपन विक्ट्री। It was open victory in नजद एंड हिजाज फॉर द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के लिए पूरे नजद व हिजाज में ये ओपन विक्ट्री थी, ये खुली फतह थी। इसलिए कुरान अज़ीमुल शान ने इसको क्या कहा? फ़तह मुबीन कहा। और कुरान ने किस सूरत में कहा? कुरान ने इसको सूरह फ़तह में कहा। सूरह फ़तह में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुलह हुदैबिया से वापसी पर आयात नाजिल हुई, सूरत नाजिल हुई, सूरह फ़तह, जिसमें मुसलमानों को बुशारत दी गई, मुसलमानों को खुशखबरी दी गई कि इट वास फ़तह मुबीन। आप अपना दिल छोटा ना कीजिए, अपने एतमाद को बरकरार रखिए, ये आपके लिए इंशाल्लाह फ़तह मुबीन साबित होगा। अलावा अज़ी पूछा ये जाता है कि सुलह हुदैबिया के दौरान ही जब सुलह हुदैबिया पर दस्तखत हो रहे थे, इस वक्त एक शिक के हवाले से, एक पास्चुलेट के हवाले से, एक नुक्ते के हवाले से मसला पैदा हुआ। वो मसला क्या था? मसला ये था कि अगर मक्का से कोई शख्स भाग कर इस्लाम कबूल करके मक्का से भाग कर वो मदीना चला जाएगा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो सवाल ये किया जाता है, हो सकता है आपसे सवाल हो कि वो कौन शख्स थे जो इस मौके पर भागते हुए मुसलमानों के कैंप में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, मैंने इस्लाम कबूल कर दिया है, इसलिए मुझे पनाह दीजिए। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस इनको शिक के मुताबिक, इस पास्चुलेट के मुताबिक, इस नुक्ते के मुताबिक इस शख्स को वापस किया। उस शख्स का क्या नाम था? उस शख्स का नाम था अबू जंदल। ये आपने याद रखना है, अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका नाम था। और किसके बेटे थे? अजीब इत्फाक ये है कि कुरैश की तरफ से जो डेलीगेशन भेजी गई थी एक शख्स की क़ियादत में, जिस शख्स को भेजा गया था मुज़ाकरात के लिए, जो कुरैश मक्का के नुमाइंदे थे, उनका नाम सुहेल बिन आमर था। यह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। सुहेल बिन आमर इसके बेटे थे अबू जंदल, तो वापस कर दिया गया। ये बहुत परेशान कुन हाल थी। मुसलमान जो यहाँ पर इस कैंप में थे 1400 मुसलमान, उन पर ये बात नहायत गिरा गुजरी कि हम एक भाई को वापस को कुरैश कुफार के हवाले करने वाले हैं। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठंडा किया, उनके जज्बात को ठंडा किया। इसी निस्बत से इसको फ़तह मुबीन करार दिया गया कि मुसलमान अपने जज्बात ठंडे रखें। हलीफ कबाइल के हवाले से आता है कि इस फ़तह मुबीन या सुलह हुदैबिया में एक पॉइंट ये था कि नजद व हिजाज के रहने वाले कबीले यानी आसपास जितने कबाइल आबाद हैं उनको ओपनली इजाज़त दी जाती है कि चाहे वो मुसलमानों के साथ फरीक बनना चाहते हैं या कुफार के साथ यानी कुरैश के साथ,
وہ اس معاہدے کے روح سے جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو کلی آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ کون قرار پایا؟ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ بنو خزاعہ، بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قرار پایا، جبکہ بنو بکر کفار کا حلیف قرار پایا۔ حلیف مانی ان کے ساتھ شامل ہوا، ان کو اسسٹ کیا، ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہوا، انہوں نے کفار کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس قبیلے نے، بہت بڑے قبیلے ہیں، مسلمانوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ مقام عائز کے حوالے سے، مقام عائز، what do you know about مقام عائز؟ نیا ٹیکنیکل سوال ہے اور آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملا گا۔ مقام عائز یہ کون سا مقام ہے؟ صلح حدیبیہ کے جو پاسٹولیٹ تھے، جو 7 نکات تھے، بڑی بڑی 7 نکات، اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا جو میں نے پہلے بتایا، اگر کوئی مکہ میں مسلمان ہو کر بھاگ جائے گا مدینہ تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، مکہ والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اور خطرناک شک یہ بھی تھا، اگر کوئی مرتد ہو کر مدینہ سے مکہ واپس چلا جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوا، جب مکہ میں کوئی مسلمان ہوتا تو وہ مدینہ آ جاتا، لیکن مدینہ سے واپس کر دیا جاتا، تو پھر نئے مسلمان ہونے والے جو مکہ میں تھے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے بجائے یہاں پر ایک مقام کو اپنا سینٹر بنایا جس کو مقام عائز کہا جاتا ہے۔ مقام عائز یعنی یہاں پر جو جوان مسلمان ہوتے مکہ میں وہ مدینہ جانے کے بجائے یہاں پر بھاگ جاتے اور یہاں پر ایک سینٹر بنایا۔ اور یہ کون سا سینٹر ہے؟ یہاں سے شام اور یمن کے لیے مکہ کی تجارتی گزرگاہ کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا اور یہاں پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی، قریش کے ان قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ تو ہوا کیا، اس مقام عائز جو ہے یہ نیو مسلمز کا سینٹر بنا۔ بالآخر قریش نے 1 سال کے بعد مسلمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سربستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا اور ریکویسٹ کی کہ ان مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر مدینہ بلایا جائے۔ تو یہ نقطہ ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فتح مبین کا آغاز ثابت ہوا۔ اس مقام کو مقام عائز کہا جاتا ہے، جس مقام کو نیو مسلم جو مکہ سے بھاگے تھے انہوں نے اپنا سینٹر بنایا۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال ایک تو غزوہ حدیبیہ ہوا، اور کتنے غزوات ہوئے؟ آپ نے بتانا کیا ہے؟ 3 غزوات ہوئے۔ کتنے غزوات ہوئے؟ 6 ہجری کو 3 غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقوع پذیر ہوئے۔ علاوہ ازیں سریات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کتنے سریے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مہمات، کتنے ایڈونچرز کفار کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی، آس پاس یا تبلیغ کے لیے یا مختلف نسبتوں کے لیے۔ تو آپ نے بتانا کیا ہے؟ 6 ہجری کو 15 نہایت زیادہ ہے، 15 کل سریات کی تعداد 57 ہے، اور اس 57 میں سے 15 سریات وہ ہجرت کے چھٹے سال وقوع پذیر ہوئی۔ ایک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال کے بعد جبرائیل امین اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آنا شروع ہوئے۔ وہ کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی پہلے بھی میں نے بتایا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں، دحیہ صحابی کا نام ہے، تعلق قبیلہ بنو کلب کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو حضرت دحیہ کلبی کہا جاتا ہے۔ عام الخطوط، what do you know about عام الخطوط؟ عربی میں ہر جگہ سال کے لیے عام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عام year یعنی سال، کون سا سال؟ عام الخطوط، خطوط کا سال۔ جس طرح عام الفیل یعنی فیل کا سال، جس سال ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کیا
اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اور نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شفیق ہستیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب فوت ہوئے. اسی طرح ہجرت کے 7ویں سال کو، چھٹے سال کے بعد 7واں سال، چونکہ مسلمانوں کو اس معاہدے کی روح سے جنگوں سے نجات ملی، اور اس معاہدے میں ایک بڑا نقطہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی ہمارے اور تمہارے درمیان. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا رخ تبلیغ کی طرف موڑ دیا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. اس خطوط کے سال کو عام الخطوط 7 ہجری کو عام الخطوط یا the year of letters کہا جاتا ہے. What do you know about the year of letters in Islamic history? So the 7th year of Hijrah is called the year of letters in Islamic history because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent several of letters to the head of states in different continents. دنیا کے مختلف براعظموں میں بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط بھیجے گئے، اس لیے اس سال کو عام الخطوط کہا جاتا ہے. کن کو خطوط بھیجے گئے؟ 2 سپر پاورز یعنی فارس اور روم کے بادشاہوں، علاوہ ازیں آس پاس کے خاص کر مصر کے عزیز کے پاس اور حبشہ کے بادشاہ کے پاس، اس طرح بہت سے بادشاہوں کے پاس مختلف صحابہ کرام کو سفیر بنا کر خطوط بھیجے گئے. اس سال کو عام الخطوط کہا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان خطوط کے حوالے سے رسپانس فیڈ بیک کیا آیا، کس ہیڈ آف اسٹیٹ نے اسلام قبول کیا؟ تو آپ نے بتانا ہے شاہ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا. اس کا کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا پورٹفولیو، اس کا نجاشی تھا، جبکہ اس کا نام اسہامہ تھا. اسہامہ نامی بادشاہ نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خط کے جواب میں اسلام قبول کر لیا. جبکہ ایک بادشاہ جس کا نام ہے عزیز مصر، یہ بھی پورٹفولیو ہے، عزیز مصر نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحائف بھجوائے. سوال یہ کیا جاتا ہے ان تحائف میں 2 لونڈیاں بھی تھی جن میں سے ایک کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. وہ کون سی لونڈی تھی؟ تو وہ لونڈی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا وہ ماریا قبطیہ تھی، ماریا قبطیہ. اور یہ وہ لونڈی ہے جن کا تعلق قبیلہ کس کے ساتھ ہے؟ قبطی قبیلے کے ساتھ، چونکہ مصر میں قبطی زیادہ آباد ہے اور قدیم موسیٰ علیہ السلام کے جو مصر کا فرعون تھا وہ بھی قبطی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. تو عزیز مصر نے ایک لونڈی بھی جوائی ماریا کے نام سے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ بھی جنرل نالج کا سوال ہے، اسلامک ہسٹری کا سوال ہے. اس کے علاوہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ بنائی، ایک انگوٹھی بنائی، کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ جب خطوط بھیجنے کے موقع آیا تو بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ بادشاہوں کے پاس جو خطوط بھیجے جاتے ہیں وہ سر بمہر ہوتے ہیں، ان پر سٹیمپ لگا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی بنائی اور یہ انگوٹھی ایک سٹیمپ کی شکل کی تھی جس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ انگوٹھی بنائی گئی تھی اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا اس نسبت سے بنی تھی محمد رسول اللہ. محمد کا نام نیچے، اس کے بعد رسول، اس کے بعد اللہ. یہ سٹیمپ لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اس انگوٹھی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی اور یہ پھر اس کا کیا ہوا یہ بھی پوچھا جاتا ہے. نہایت بڑی بحث ہے. اور ہوا کیا؟ یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ملی. حضرت صدیق اکبر کے بعد خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی. ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 11 سال حکومت کے چھٹے سال یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کنویں میں گر گئی اور گم گئی. نہایت تلاش کیا گیا لیکن پھر نہیں ملی، اور جب یہ انگوٹھی گم گئی اسی سال مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہوا اور مسلمانوں کے درمیان فرقے پیدا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایجیٹیشن اسی سال شروع ہوئی اور انگوٹھی کے گمنے کے فوراً بعد شروع ہوئی. یہ اس انگوٹھی کی برکت تھی جو مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا مظہر تھی. علاوہ ازیں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس بادشاہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا؟ ہجرت کے 7ویں سال اسلام قبول کرنے کے بعد نجاشی فوت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. مزید انشاءاللہ ریپیٹڈ کوشچن کے لیکچر میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، چونکہ کل اتوار کا دن تھا اور انٹرویو نہیں ہوا، اس لیے آج اس ویڈیو کو آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں. آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو. اور اس میسج کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.